राजा पृथ्वीराज अपनी एक शान रखता था, फौज रखता था, सारी चीजें। एक दुर्वेश से लड़ने की क्या जरूरत थी? एक फकीर जो कोई हाथ, कोई तलवार नहीं रखता, कोई हथियार नहीं रखता, राजा को उसके मुकाबले में उतरने की क्या जरूरत थी? उस दुर्वेश की ताकत का सबको अंदाजा था और हमेशा से ये रहा है। इस्लाम के मुतालिक ये तारीख याद रखो, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरार अबू लहबी से चिराग मुस्तफवी। हमारे यहां कभी भी क्वांटिटी नहीं देखी गई है, हमारे यहां सिर्फ क्वालिटी पर ही दारो मदार हुआ करता है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुर्वेश गुदड़ी पहने चंद फकीरों के साथ आए, लेकिन मुकाबला करने के लिए पूरी फौज खड़ी है, सिपाही हैं, बादशाह है। इतने पर बस ना हुआ तो जादूगर भी लाए गए, जादूगर भी लाए गए। अन्ना सागर का वो मकाम आज भी मौजूद है, सबसे पुराने मंदिरों में वहां पर एक जादूगर भी रहा करता था जो कभी बाहर भी नहीं आया था। और उसके बाद जब उस तक बादशाह राजा की यह बात पहुंचाई गई कि एक दुर्वेश ऐसा आया है जो चमत्कार पे चमत्कार करता है और लोग उसके दीवाने होते चले जा रहे हैं, आप कुछ उसकी रोकथाम के लिए करें। उसने तकरीबन 300 या 500 पुजारियों को बुलाया, सबको मंत्र दिए, कहा कि हम उसका मुकाबला करेंगे। ये मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमेशा तारीख को ये देखते आए, हक और बातिल का मुकाबला, और अल्लाह तबारक व तआला हक को हमेशा गालिब रखता है। एक दुर्वेश के मुकाबले के लिए 300 या 500 लोगों को मंत्र दिए गए, पढ़ाए गए, ट्रेनिंग की दी गई, और उसके बाद उसी पहाड़ी के दामन में आपको बुलाया गया। आपके आने से पहले वो सब लोगों ने देखा नहीं था कौन आने वाला है। आम मुकाबलों की तरह इस मुकाबले के लिए भी तैयार थे, जादू टोने के जरिए से। आने वाला कौन है किसी को पता नहीं था, लेकिन जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अताए रसूल हैं, चेहरे पर मेरे मुस्तफा की वजाहत मौजूद है, नूर टपकता था पेशानी पर। जब आप तशरीफ लाए, जब वहां पहाड़ियों के दामन में करीब आए, तो बड़े साधु ने कहा कि अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर दो ताकि उस पर अब असर शुरू हो जाए। अजीब हालत है कि हमने तारीख में देखा कि वो 300 के 300 दौड़ते हुए गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये करते हुए उनके करीब आए। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में वो गिरे। आपने सबको उठाया जो बरसों से किसी जाप में थे, लेकिन वो मुरीदीन के हल्के में शामिल हुए। उस वक्त जो बड़े बड़े लोग जादू वाले थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जादूगर नहीं है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, जादू का मामला अलग होता है। इसके पास जो जुबान है वो कोई और है जो दिलों को भी खरीद लिया करती है। अजीजाने गिरामी वक़ार, मुकाबले तो होते रहे, वो तन्हा रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर तवक्कुल और यकीन ऐसा था। आपको मैं एक बात बता दूं, ये वो दौर था जब आप हिंदुस्तान आ रहे थे। शिहाबुद्दीन गौरी, उसने कई मर्तबा हमले किए थे पृथ्वीराज के साथ और कई राजाओं के साथ, लेकिन शिकस्त खा करके जाता था। आप सरकार गरीब नवाज तशरीफ ला रहे थे, वो शिकस्त खाए हुए जा रहा था, तो नजर पड़ी ये फकीरों के काफिले पर कि कहां जा रहे हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने पैगाम भेजा बादशाह वक्त को, और उसके सिपाही हाथी घोड़े हथियार सब लेकर जा रहे। आपने पैगाम ये भेजा कि हम हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। कौन लोग? 8 फकीर लोग। सरकार गरीब नवाज ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं, और उधर की फौज शिकस्त खाकर जा रही है पूरे हाथी घोड़े हथियार के साथ। तो वो एक कहका लगाया कि ये गुदड़ी पहने हुए दुर्वेश बात कर रहे हैं हिंदुस्तान फतह करने की, क्या देखते नहीं हमारे पास कितनी बड़ी फौज है, कितनी बड़ी ताकत है, क्या क्या हथियार से हम लेस हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बात यही है, फर्क यही है कि तुम जब भी जाते हो ये हाथी घोड़े और हथियारों पर भरोसा कर जाते हो, मोइनुद्दीन अल्लाह के भरोसे जा रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। और तारीख ने आज देख लिया, जो अल्लाह पर तवक्कुल करके आया था, 800 साल गुजर गए, कुर्सी अभी हिलने का नाम नहीं लेती। आज तक वो हुकूमत कायम है, दिलों पर कायम है, दिलों पर कायम है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हम तो हम हैं, गैर भी उनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं। आज सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत को आज तस्लीम करते हैं। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, मुकाबले क्यों ना होंगे, हर तरह से जुल्म के साथ आपको शिकस्त देने या हटाने की कोशिशें हर लम्हा हुई, लेकिन एक दर्स मिलता है आपकी जिंदगी से, एक दर्स मिलता है, चाहे अंधेरा कितना भी आ जाए सुबह तो होना है, रात कितनी काली क्यों ना हो जाए सूरज को निकलना तो है ही है। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगियों में अगर कभी कठिनाएं आए, मुसीबतें आए, मशक्कतें आए, तो ऐसा नहीं कि जमीन छोड़कर भाग जाएं या हा हू कर करके अपने आप को बेकाबू कर लें, बेसबरापन दिखाएं, नहीं, थोड़ी देर इंतजार करें। अल्लाह करीम अपने बंदों को आजमाता है, और जो इस्तिकामत के साथ जमे रहते हैं फिर अपनी मदद भी नाजिल फरमाता है, मदद भी नाजिल फरमाता है। आप क्या समझते हैं कि सरकार गरीब नवाज जैसी आए सब करामतों से सब कुछ हल करते चले गए, सब कुछ हल करते चले गए, इधर करामत दिखाई इधर खाना आ गया, इधर करामत दिखाई इधर कपड़े आ गए? नहीं,
اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے. ہاں، وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا، ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے، ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے، مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے. یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے. ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا، باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے، مشقتوں سے گزرے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے، اور بھی طلبہ تھے، کسی استاد کے پاس پڑھ کر کے آ رہے تھے. بیچ راستے میں ان کو چکر آ گیا اور گر گئے. دوستوں نے اٹھایا، کہا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے، سرکار غریب نواز کے بیٹے ہیں، کھانا نہیں کھائے، بھوک کی شدت ہے کہ آج کمزوری آ گئی، گر گئے. تو وہ دوستوں نے پوچھا کیا آپ نہیں کھائے؟ تو آپ کے والد کہا وہ پچھلے 8 دن سے تو فاقے میں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، دن میں شام میں پانی پی لیتے ہیں، ان کا تو فاقہ اور ہے. بیٹے نے صرف اتنا کہا دوستوں سے، سب گئے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہنے لگے کہ آج تو بڑا غضب ہوا، ہم نے سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو فاقے میں گرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے. جب بچوں نے یہ بات پہنچائی اپنے والدین سے، تو شام سے پہلے جتنے متعلقین تھے سب بڑے بڑے طبق کھانے کے بھر بھر کر کے خانقاہ پر لے آئے. حضرت سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اچانک آج کھانے کا اس قدر وافر انتظام، کثیر تعداد میں کھانا آ گیا ہے. پوچھا کہ یہ بات کیا ہے، آج اتنا کھانا کیسے آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ آپ کے گھر پہ فاقہ ہے، ہم غریبوں کو آپ حکم فرما دیں ہم اپنی جان حاضر کر دیں، کیسے تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ سرکار غریب نواز نے پوچھا. تو لوگوں نے کہا آج حضرت آپ کے صاحبزادے حسام الدین چکرا کر گر گئے تھے، پوچھا ہمارے بچوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے فاقے میں ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو کھا لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، اور اس کے بعد اپنے گھر پر آئے، بلائے حسام الدین کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا، کہا اب میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں دنیا کے لیے نہیں میرے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، اور جو میرے رب کی راز کو باہر لوگوں میں افشا کرے میں اسے اپنی چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرامتوں کے ظہور اور صدور سے طبق کے طبق وہ کھانے اتروائیں، اگر وہ چاہتے تو یقیناً اللہ ضرور دیتا، وہ سونے چاندی کے قلعے کیے ہوئے محل میں رہ سکتے. لیکن اولیاء کاملین پہلے سٹرگل کرنا سکھاتے ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. آج تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم گھبرا کر کے واویلا مچاتے ہیں، حالات خراب ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ہوا کیا تمہارے ساتھ آج؟ کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے. آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی. آج تک بتاؤ کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں. اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے، لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے. سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنایا ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے، لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں، یہ بہت حیرت کی بات ہے. یہ بہت حیرت کی بات ہے. جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے. اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ. تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں. باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے. اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے. اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا آئینے میں جا کر دیکھ لیتے.
ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لوٹنے کی کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں. خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، نہیں لا سکو گے. ان کی زندگی بھر کی عبادتیں. اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی. 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا. انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، آپ کا وصال ہو چکا. لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھی، آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے، لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے. عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات اولیاء نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے اسٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. آج وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا. یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے. جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں. آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں، مہنگی پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت، ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ آپ میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزوار، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا، اس کے اندر ایک حوض تھا. یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے، ہفتہ وصولی والا سسٹم. اور پھر اسی کا ایسا ظلم، اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے. اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے. تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا. حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے. بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا. جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرام گاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں. وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی.
اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو. جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا. کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں. میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا. تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا، کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے نہیں، بلکہ آیا اور کہا اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے، سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں. سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا، بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفاء میں اس کو شامل فرمایا، خلافت عطا کی. بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزوار کے ان کو قطب بنایا، اپنے وقت کے قطب تھے. کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا، کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم تحفے طائف اپنی جگہ پر جاؤ، اپنا دل قدموں میں رکھ کر کے آؤ، عرض کرو کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ لے لیں، آپ ایک اشارہ فرمائیں میرے دل کی اصلاح ہو جائے. پھر اگر غریب نواز قبول فرما لیں یقیناً زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی، ایک نیا انقلاب دیکھنے کو ملے گا. اللہ کریم اس آستانے کو سدا سلامت رکھے. اجمیر معلیٰ کی فیوز و برکات اللہ تعالی ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرو، یہ وصیت بھی کرو کہ ہندوستان میں ہم غریبوں کو اسلام ملا ہے تو وہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی کا فیض ہے، سرکار غریب نواز کے احسانات ہیں. اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ آنے والا ہے. کل کو چل کر کے کوئی ٹائی سوٹ بوٹ والا کوئی آئے اور کہہ دے کہ ہم نے اسلام پھیلایا ہے، تو ہمارے بچے تو گوگل والے ہیں، ہمارے بچے تو گوگل کے شاگرد ہیں، ان کو یہی نہ لگنے لگ جائے کہ سارا اسلام گوگل سے پھیلا ہے. اس لیے بچوں کو یہ سمجھاؤ، گوگل ہو کہ پوگل ہو یہ بہت زمانے کے بعد کی بات ہے. سلطان الہند غریب نواز اس وقت اسلام پھیلا رہے تھے جب تو تار کا بھی سسٹم نہیں تھا، جب ٹیلی فون کا بھی معاملہ نہیں تھا، لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کو روشن فرمایا. ایک شہر کا نام پرانے زمانے میں جو خراسان ہوا کرتا تھا وہاں کا ایک علاقہ سنجر تھا. اس شہر کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں، اس گاؤں کی، اس شہر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا، ایک بھی ایسا نہیں تھا. ہر گھر والا، ہر گھر کا ہر فرد تہجد ضرور پڑھتا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہو گئی اچانک اور کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھا. یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کی تہجد چھوٹتی ہو. تہجد کے لیے ان سب کا اہتمام ہوا کرتا تھا، پورے شہر کا، پورے گاؤں کا. لیکن ایک رات ایسی آئی کہ اجالا ہو گیا اور کوئی تہجد نہیں پڑا. جب لوگ اٹھ کر کے گھروں سے واپس آنے لگے سب کو اپنا افسوس ہونے لگا، اتنا اجالا آ گیا ہے اور ہماری تہجد رہ گئی ہے، قضا ہو گئی. اب فجر کے وقت کا وہ منظر جو صبح صادق کا ہوتا ہے، سفیدی کا، یہ نظر آنے لگ گیا. تو سب ادھر ادھر سرگرداں تھے. اس میں ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ تھے، ان کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہ جاگا ہو تہجد کے لیے، برسوں سے ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی. اس بزرگ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سنجر کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ میاں یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو یہ صبح سورج کے نکلنے والی سفیدی نہیں ہے، ابھی رات موجود ہے اور تہجد کا وقت بھی باقی ہے. یہ اجالا وہ نہیں ہے جو روز سورج کے نکلنے سے پہلے آتا ہے. چلو میرے ساتھ. وہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، سارے قوم کو لے کر کے چلتے آئے اور ایک گھر تھا حضرت خواجہ غیاث الدین کا جو سرکار غریب نواز کے والد گرامی ہے. اس گھر کے پاس آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے نکل رہی ہے اور ان کے گھر پر پوری سفیدی ہے اور پورے شہر پورے گاؤں میں اجالا پھیلا ہوا ہے. اس بزرگ نے کہا چلو اس گھر کا یہ مسئلہ ہے. آئے گھر پر دستک دیا تو حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام حسن رکھا گیا ہے. یہ وہی ولادت ہے جس کو آج پورے عالم میں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، جن کی پیدائش اس حال میں ہو کہ وہ آتے ساتھ پورے شہر کو اجالا بخش رہے ہوں، تو پھر جس ملک میں قدم رکھیں اسلام کا اجالا کیوں نہ عطا کریں گے. وہ کفر کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے ہمیں اسلام کی روشنی دینے کے لیے ہی تو آئے تھے.
عزیزان گرامی، سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی، جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے۔ ہاں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے، 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے، کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے، وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطائے رسول ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں۔ وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا۔ آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے۔ عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے۔ تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے، کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا۔ برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں۔ قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے، کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا، یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے، جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا، آج کے دور کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو، غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے۔ غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی، تانبا، ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا
کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے. ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے. سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے. سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ متاثر کریں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء شاگرد سب آپ کے ساتھ ہوتے. ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا، اور وہ درویش آیا، غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا، سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما دیں، بڑی دور سے لایا ہوں. تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا، چونکہ سنت ہے. ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر بضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا. اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے. آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا. جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات ہے. روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتا چلے. آپ نے مٹھائی خوب کھا لی، جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا. اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے، برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ ہے تھے نہیں یا کیا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا اس مٹھائی کے لیے؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا معمول ویسے ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی. وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا. اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں. یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے. ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے. حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے. یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے. بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے.
اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے، اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر، جیسے نماز میں قعدے میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ علم نشرح ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد يلد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
ایک بار سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ درود پاک 11 بار۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله تو پی لی۔ اس کے بعد کہا اب تمہاری باری ہے، کہا نہیں یہ جادو ہوا ہے، شعبدہ بازی ہے۔ کہا کہ اگر ہمت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ شاید اس زہر کے اندر کچھ اور تم نے کر دیا ہوگا، اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا، ورنہ یہ زہر تو لوگوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ نے کہا اگر تم کو ایسا لگتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تھا اور میں نے پی لیا، یہ بچی ہوئی جتنی اس کو چک کر کے ہی دکھا دو، اس کو چک کر کے ہی دکھا دو۔ باطل وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایمانی معاملات میں مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں عزیزان گرامی، ہر زمانے میں ٹکراؤ تو ہوتا رہا ہے۔ ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہتھیار تو ہو سکتے ہیں، تلواریں ہو سکتی ہیں، بندوق بارود سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی طاقت صرف اور صرف نبی کے غلاموں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ روم کے ان لوگوں سے جب مقابلہ کرنے کے لیے گئے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، بادشاہ اور اس کی فوج سامنے مقابلے کے لیے آئی تو خالد بن ولید کو انہوں نے ٹانٹ مارا تھا، کہا مدینے کے نکلے ہوئے یہ صحرا نشین، یہ بادیاں نشین جن کے کپڑوں میں پیبند لگے، پیروں میں چپل نہیں، کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارتے ہیں، یہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ رومی جو ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، عیش و عشرت اور شراب قدوں پر رہنے والے، انہوں نے جب یہ تانا مارا تو سیدنا خالد بن ولید نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ روم کے بادشاہ سے کہا کہ تم اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو جو تمہاری قوم شراب سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ محمد عربی کے غلام موت سے محبت کرتے ہیں۔ تم کو شراب میں جو نشہ ملتا ہے وہ ہمیں شہادت میں مزہ ملتا ہے۔ یہ اس قوم سے تم ٹکرا رہے ہو جن کے ہاں موت کوئی حادثہ نہیں، ارے وہاں تو بڑھ بڑھ کر کے لوگ آیا کرتے تھے، بڑھ کر کے آیا کرتے۔ دنیا کو اسی بات کا ڈر ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا، دنیا کی سب سے بڑی سزا کچھ ہو سکتی ہے تو کیا ہوگی؟ موت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بار موت آنی ہے اور دنیا ڈراتی اسی بات سے، موت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بس ایک ہی درد ہے موت کا جس سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہی بات آپ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ جو استقامت دکھائی، ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے سے وابستگی میں ہے۔ قرآن نے سچ کہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی۔ آج بھی ہم کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لے سکتے ہیں۔ بس نوجوانوں کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں ڈھونڈو، عزت حضور کے قدموں میں ڈھونڈو، نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اسی بات پر فخر کرو۔ تم اپنی دوسری چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی جائیداد ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، خاندان کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، یہ گنوانا چھوڑ دو۔ فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو حضور کی غلامی پر فخر کرو۔ آپ کو پتا ہے وقت کا عبقری امام مجدد اعظم جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے فقیر اپنے زانوئے ادب طے کرتے ہوں، بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے حالات یہ ہیں بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئی،
لیکن اب تک ان کے علم کو بیان نہیں کیا جا سکا، ان کے تمام دینی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکا۔ ایک عالم دین ہے جسے اللہ نے 70 کے قریب علوم و فنون دیے ہیں، جو ایک مرتبہ لکھنے پر بیٹھ جائے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھے، فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دے دے، 1000 سے زیادہ کتابیں پیش کر دے، حدائق بخشش جیسا دیوان دے دے، جس کی ایک نعت پڑھنے کے بعد مردہ دل بھی زندہ ہوتے نظر آ جائیں۔ یہ سارے کمالات جس امام کے پاس ہیں، علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ کوہ ہمالا نہیں، وہ ایسا مینار ہے جس کو دیکھنے کے لیے اچھے اچھوں کی ٹوپیاں گر جائیں۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں، امام احمد رضا خان۔ صرف علم نہیں، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور فقہ بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور دنیاوی چیزوں میں بھی کم نہیں۔ بڑے زمیندار بھی ہیں، کوئی غریب گھر سے نہیں، بڑے زمیندار، پورا کا پورا گاؤں آپ کی ملکیت میں آیا کرتا ہے۔ اور بچوں سے بھی اللہ نے نوازا ہے، ایسے بچے جس کو فخر کرنے کے لیے کیا نہیں ہے۔ ایک بیٹا مفتی اعظم ہے تو دوسرا حجت الاسلام ہے۔ وہ وقت کے اولیاء بیٹے ہیں، اور باپ دادا بھی کم نہیں ہیں۔ ساری نسبتیں جس کے پاس ہے، فخر کرنے کے لیے کیا کم نہیں ہے۔ میرا باپ نقی علی خان، میرا دادا رضا علی خان، میرا بیٹا مفتی اعظم، میرا بیٹا حجت الاسلام۔ اعلیٰ حضرت یہ کہہ سکتے، اور میرے علمی کام یہ ہے، فتاوی رضویہ تمہیں دے رہا ہوں، اور میرے نعتیہ دیوان ہدایت بخشی دے رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان دے رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں دکھا سکو گے۔ ان ساری باتوں پر اس امام نے فخر کیا ہے۔ فخر کیا ہے تو کس بات پر؟ یہ کہتا ہے بریلی کا امام، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جس کے پاس آج دنیا میں فخر کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیز بھی آ جائے، وہ تو اتراتا ہوا گھومتا ہے۔ ارے 5 سال کا ایم ایل اے دیکھو، اس کے پیر زمین پر نہیں لگتے۔ ہاں، آج حکومت ملی، کل نشہ چڑھ گیا ہے۔ یہ سارے حالات ہم نے آج دیکھے ہیں۔ اور جس کے پاس اتنی ساری نسبتیں ہوں، اس امام کی بات کر رہا ہوں، عبقری اپنے وقت کا، اور اب بھی فنان، اب بھی مجموع میں سے غائب نہیں ہے، بلکہ آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام ہمارے جلسوں کی جان ہے، ہمارے جلسوں کی جان ہے، جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن فخر کس بات پر کرتا ہے؟ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ نسبت ہے جس پر فخر کرنے کے بعد اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے۔ اسی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں چرچا اعلیٰ حضرت کا ہے، جگہ جگہ پر۔ کس بات کے لیے چرچا ہے؟ بنگال میں جاؤ، بہار میں جاؤ، گجرات میں جاؤ، راجستھان میں جاؤ، یہ تو ہندوستان کے مقامات ہیں۔ عرب کے مصر میں بھی میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے لوگوں کو، سمجھ میں نہیں آتا لیکن سلام پڑھتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے آپ کو اردو آتی نہیں، آپ یہ اردو سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں عشق کی مہک آتی ہے، عشق کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ عزیزان گرامی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا اور دیکھا، چپے چھپے میں ان کا ذکر کس بات کے لیے ہے؟ آج اے سنیوں بتاؤ، بار بار تم نعرہ لگاتے ہو عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ تم میں سے کس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کون زمانہ پایا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن دلوں پر راج ابھی بھی چل رہا ہے، دلوں پر حکومت ابھی چل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کہہ دیتے کسی کو نہیں یاد ہے۔ اس طرح ہر زمانے میں آئے حضور کے خلاف بھونکنے والے اور گالیاں دے کر چلے گئے، ان کا نشان ختم ہوا، نہ ان کا کلام باقی رہا، نہ نام باقی رہا۔ لیکن جو حسان بن ثابت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، وہ آج تک محفوظ ہے۔ کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں کہا تھا، مولا نے ان کا کلام بھی زندہ رکھا، ان کا نام بھی زندہ رکھا۔ 700 سال کے بعد حضور کی وفات کے شرف الدین بوصیری مصر کے رہنے والے عظیم بزرگ ہیں، لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا، تو آپ نے قلم اٹھایا اور حضور کی شان میں لکھنا شروع کیا، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم،
یا نفس لا تقنطی من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شرف الدین بوسیری نے فالج کی بیماری میں یاد کیا تھا. دیر کس بات کی, اسی رات میرے آقا خواب میں تشریف لائے, جسم پر ہاتھ پھیرا اور چادر بھی دے دی, کہا اٹھو. دوسرے دن شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ ہاتھ میں لکوا ہے نہ پیر میں لکوا ہے, پیرالائز ہوا تھا. صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, صحیح سلامت. اور آقا نے جو رات میں چادر دی تھی وہ بھی گود میں پڑی ہوئی تھی اور گھر میں حسین خوشبوئیں آ رہی تھی. میں ایک بات کہتا ہوں, یہ واقعہ تو لوگوں کو یاد ہے, لیکن یہ بتاتا ہوں آج بھی بوسیری کا کلام زندہ. پڑھتے ہو کہ نہیں, مولایا صلی وسلم دائما ابدا, 700 سال پہلے کہا ہوا کلام آج بھی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ گستاخ مر جاتے ہیں, نبی کے عاشق زندہ رہ جاتے ہیں. ہمیشہ حضور کے صدقے میں جنہوں نے عزت پائی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں. ابھی آج کے دور میں جن کتوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہوگا, آپ کے بچوں کو وہ بھی یاد نہیں رہے گا. ان کو پوچھو کوئی تھا تو ان کو یاد بھی نہیں رہے گا, لیکن ان آنے والے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی پوچھو اعلیٰ حضرت کس کا نام ہے, وہ مچل کے کہے گا. دیکھا نہیں ہوگا لیکن مچل کے کہے گا اعلیٰ حضرت وہی ہیں جو بریلی کے شاہ ہیں, جنہوں نے ہزاروں دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دی. یہ سلسلہ قائم رہنے والا ہے. دنیا گستاخوں کو بھلا دے گی, عاشقوں کو یاد رکھے گی. حضور پاک کی محبت میں جتنے عزت کمائی ہے اللہ اس کا نام زندہ رکھتا ہے. آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چرچے حضور کی عشق اور ان کے محبت کی وجہ سے. اقبال کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اقبال کے کیسے حالات تھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, لیکن دنیا آج اقبال کا ذکر کرتی ہے تو اس لیے کہ اس کے سارے اعمال ایک طرف, اس کے سارے کلام ایک طرف, اس کی ساری غزلیں ایک طرف, لیکن ایک بات جو اس نے کہی وہ دل کو چھو گیا. کلام کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس شعر نے اقبال کو زندہ کر دیا, اقبال کو زندہ کر دیا. اور بارگاہ مصطفیٰ میں جب کہا تھا تو کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو زندہ کر جاتی ہیں. آپ بھی انہی کلمات سے زندہ رہ سکتے ہو. ان کا ذکر کرو, ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. یہ جملہ ہے, یہ صرف ہوا کا جملہ نہیں, اصلی حقیقت کا جملہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ دیکھنا آپ لبیک کا جو نعرہ گونج رہا ہے, جگہ جگہ سے ہم نے دیکھا, چھوٹا بچہ ہو کہ بوڑھا ہو کہ جوان, حضور کے عشق میں اب لبیک پکارنے لگ گیا. اور یہ نعرہ ایسا ہے, ایسا نعرہ ہے کہ اس نعرے سامعین حضرات, یہ پروگرام بہت سارے لوگوں سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, وہ ترجمہ نہیں جانتے ہیں. ان کو پکار کر کے کہو جو لبیک کے نعرے سے الجھ رہے ہو, ان کو لگتا ہے یہ پاکستان کا نعرہ ہے, وہاں سے آیا ہوا, یہاں سے آیا ہوا نعرہ نہیں. یہ ہر مومن کا نعرہ ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے, اللہ کے نبی کو پکار رہے. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جب مومن یہ کہنے لگ جائے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. یہ کہتے کہتے ایک دن ایسا آ ہی جائے گا جب نبی پاک کے دربار میں یہ حاضر ہو ہی جائے گا, ہو ہی جائے گا, وہ وقت آئے گا. اس لیے اے سنیو یہ چیز بھی زندہ رہے گی, اس لیے کہ تمہیں جو رمق اور دمک دی گئی ہے وہ نبی کے صدقے میں دی گئی. سنیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول پاک کا صدقہ ہے. وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو, سب کو پتا ہے. وہ جو نہ ہو تو اب زندگی ایسی گزارنی ہے, زندگی میں حضور کا نام نہیں ہے. وہ جو نہ ہو تو, ہماری نمازوں میں بھی وہ نہ ہو تو, اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو. اذان کمپلیٹ ہوگی حضور کا نام چھوڑ کر, نماز حضور کو سلام کیے بغیر کمپلیٹ ہوگی. ہمارے گھروں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ہمارے نام میں وہ جو نہ ہو تو, حتیٰ کہ ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو فرشتے وہیں آ کر کے پکڑیں گے. بہت سارے لوگ سوالات کے بارے میں سمجھتے ہیں, یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال کیا ہے, حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا.
ہاں وہیں آ کر کے رکنا ہے. منافق وہیں اٹکے گا, وہ کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور ان کے بارے میں ارے سلام بھی نہیں پڑھتا تھا, جانتا ہی نہیں تھا. اور ادھر بریلی والا پکار کر کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. اور آؤ قیامت کا میدان ہے, وہاں تو سارے نبی ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے نبی ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہیں گے میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. اس لیے کہ شفاعت کا صحرا نبی کے سر سجایا جائے گا. جب تک وہ سفارش نہ کریں کسی کا حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت کی سنو کیا کہتے ہیں, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سچی بتاؤں, پہلی امتوں میں ایک گناہ ہو جاتا تھا تو اللہ زمین پھاڑ کے زمین میں دھسا دیتا تھا. سور بنا دیے گئے, بندر بنا دیے گئے, راتوں رات میں قوموں کی قومیں ختم کر دی گئی, آسمانوں سے پتھر گرا دیے گئے. یہ تو احسان ہے حضور کا کہ ایک نہیں ایک ایک بندے میں لاکھوں عیب ہیں, لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے نا, رب نے قرآن میں کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب یہ جو بچ جا رہے ہیں نا گناہ کر کر کے, یہ صرف اس لیے کہ تو ان کے بیچ میں رہتا ہے, اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. بہت حرام کے پیسے سے بنا کے کہہ رہا ہاذا من فضل ربی, پوری پیسے حرام سے بن گئی پوری بلڈنگ. ہاذا من فضل ربی. شراب کی بوتل پہ قرآن, شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دو تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں. بولو, ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا آپ کا باپ غریب ہے نا, اس نے اگر چھپر میں تمہاری زندگی کٹوا دی ہے تو اسے غربت کی گالی نہ دینا. تمہارا باپ اینٹیں رکھ کے چڑھاتا ہے نا کندھے پہ بلڈنگوں پہ, تمہارا باپ اگر رکشہ چلاتا ہے نا وہ تمہیں حلال کی کھلاتا ہے, تو بوڑھا ہو جائے تو اس کے تلووں کو چومنا بیٹھ کے, کہنا احسان ہے تیرا, تو نے پسینہ بھلا بہا کے چٹنی کھلائی تھی, کسی کا خون نچوڑ کے مرغے نہیں کھلائے تھے. احسان مانا کرو اس باپ کا. باپ کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ آپ کو حلال لقمے کھلا رہا ہے. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. میرے نوجوان بھائیو, کوئی ضروری نہیں ہے موت امیر کو بھی آنی ہے اور کس کو آنی, سبھی کو آنی, امیر کو بھی آنی ہے اور غریب کو بھی آنی ہے. اچھا, امیر کی قبر میں کیا لالٹن رکھی جائے گی؟ کوئی بلب, اے سی وغیرہ کچھ ابھی ہو جگاڑ, للہ مالدار ہے رکھوا دے گا پنکھا. ایک مر گئے پیر صاحب, پیر صاحب مرے, وہ کہنے لگے سنو قبر میں سراغ چھوڑ دینا. کہا کیوں؟ کہا اس سے برکتیں نکلیں گی. اللہ, بیٹھ جا بیٹھ جا نلال بیٹھ جا. کیا کہا انہوں نے؟ برکتیں نکلیں گی. مریدوں نے چھوڑ دیا سراغ, 3 دن کے اندر اتنی بدبو نکلی کہ پورا محلہ گھر چھوڑ کے باہر. اللہ کے اصول اپنے, اور اس نے جو بھی کیا بہتر کیا. بے شک مٹی کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ تمہارے عیبوں کو بھی چھپا لیتی ہے اور تمہاری اچھائیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں دیتی ہے. یہ زمین کو ہنر بخشا ہے رب نے, ورنہ رب اگر ناراض ہو جائے نا زمین سے, کہتے سن اندر نہیں رکھنا ہے, تو لاشیں کتنی دبائی گئی ہیں, زمینوں نے باہر پھینک دی ہے. کتنی لاشیں دبی ہیں, باہر پھینک دی گئی ہیں, درختوں پہ سکھائی گئی ہیں لاشیں, آگ لگائی گئی ہے لاشوں کو. اگر مٹی باہر نہیں پھینک رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے, یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. احسان ہے. نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا لقمے حلال کرو, لقمے حلال کرو, لقمے حلال کرو, حلال کرو. حرام کے قریب نہیں جانا ہے. آج لگی ہے نا کہ یار میری بھی گاڑی ہوتی, میری بھی گاڑی ہوتی. آپ جانتے ہو گاڑی لینے میں کتنی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں. بندہ پیدل چلتا تو اتنی کام کرتا جتنے میں پیدل چل لے. آپ دیکھو جہیز میں بلٹ مانگ لیتے ہیں لوگ, مانگ لیتے ہیں جی, بڑے کم لوگ بول رہے ہیں, مانگ لیتے ہیں اور 15 دن بعد ملو نا, مولانا بلٹ بکواؤ, ایسا کریں مولانا بلٹ بکواؤ. کیا ہو گیا بھائی, تیل بہت کھا رہی ہے. لی کیوں تھی؟ ارے یار باتوں میں آ گیا تھا ابا کی. سن, تیرے ابا نے ایک کمرہ بنایا ہے, 25 سال میں تیرے باپ سے بیٹے کے لیے ایک چھت صحیح سی نہیں بنی. اس بیٹی والے کے جگر کو سلام کر جس نے 25 سال کی بیٹی پال کے تمہاری گود میں ڈال دی ہے یار. پھر بھی کتوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. بلٹ چاہیے اور بلٹ چاہیے, اب تو دور بدل گیا.
ہے وہ بڈھا جسے پوری زندگی بیڈ پہ بیٹھنے نہیں ملے گا، وہ اتنی لمبی لسٹ لیے گھوم رہا، کہہ رہا پلائی 3 انچ والی ہونی چاہیے بیڈ میں. چچا تجھے تو ایک دن بھی نہیں بیٹھنے دے گا تیرا بیٹا، تو کیوں جہنم خرید رہا، تو کیوں غریب کی بیٹی پہ بوجھ بن رہا ہے. کہہ رہا 3 انچ کی پلائی سے کم نہ ہو. تم دیکھو جو ابلیس فطرت باپ ہوتے ہیں نا، ایسے کر کے نا بغل میں دبا لے گا وہ پرس پیسوں والا اس دن. ہاں اور پوچھتا پھر روٹی ٹھیک ہے، روٹی ٹھیک ہے، نمک تو زیادہ نہیں ہے. بیٹے اگر حلالی اولاد ہے نا تو جو بیٹی والے کے گھر کھلا رہا اتنا کھانا اپنے گھر پہ کھلا کے دکھا. اوقات پتہ چل جاتی ہے جب اپنے گھر دعوتیں بانٹتا کھڑے کہتا سنو اتنا ندیوں کو پھینک دے. کسی بچے کی پلیٹ میں تھوڑے چاول بچ جائے، کس نے دیے تھے اتنے، صحیح سے نہیں اتارے جا رہے. اتنی بے قدری ہو رہی ہے. اور جب بیٹی والوں کے گھر کتے بن کے جاتے ہیں، کچھ تو نمک کا پانی پی کے جاتے ہیں، کتنے جلزیرے جیل میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں. اور جب ڈونگوں پہ ڈونگے تبدیلی ہوتی ہے، غریب باپ کا خدا کی قسم ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، اور بیٹے والا اپنے آپ کو شداد حامان نمرود سمجھ کر کے برات میں چکر لگا کے پوچھ رہا ہوتا ہے نمک کی کمی تو نہیں ہے، روٹی تو ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، مرچ تو تیز نہیں ہے. چل آج تو بیٹے والا ہے، کل برات تیرے دروازے پہ بھی آئے گی. اوقات پتہ چل جائے گی جب کسی بیٹی والے کے گھر پہ 250-300 لوگ لے کے جایا کرو تو کتوں کی طرح نہ کھایا کرو، انسانوں کی طرح بیٹھ کے کھایا کرو. اور اگر کھانے کے اندر نمک یا مرچ کم رہ جائے تو عیب لگا کر کے غریب کی گردن نہ جھکایا کر. اگر کمی رہ بھی جائے کہہ دیا کر شکر رب کا، بڑا اچھا کھانا بنا کے تیرا کیا چلا جائے گا اتنا کہنے میں. بس تو اتنا کہہ دے جیسا ہمیں ملا کے خدا ایسا سب کو کھلائے. تو اتنا کہے گا غریب بیٹی کا باپ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا رسول پاک بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. بہت بہتر. کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں تو نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا بتاؤ کسی کے گھر ایک دن قورمہ کھا لیا تو کیا عمر بڑھ جائے گی؟ بولو نہیں بولو گے تو میں ختم کر لوں، اور اگر بولو تو میں آگے رکھوں بات اپنی. سن رہے نا جی. اگر ایک دن کسی کے گھر کھا لیں گے تو عمر بڑھ جائے گی؟ نہیں نا. اور اگر ایک دعوت ہم سے چھوٹ جائے گی تو کیا ہمارا کوئنٹل وزن کم ہو جائے گا؟ نہیں نا. تو سنو اگر پتا چلے نا کسی بیٹی کی بارات آ رہی ہے اور دعوت ہے آپ کی تو آدھا کھانا گھر کھا کے جاؤ. اس کی عزت رکھنے کے لیے آدھی روٹی اس کے گھر کھا لو. اگر تیرے حصے کی بچی روٹی سے غریب کی عزت بچ گئی نا تو تیرا کوئی 40واں نہ بھی کرے نا تو تیری عزت بچانے کے لیے قبر میں مدینے والے سرکار آ جائیں گے، مدینے والے حضور آ جائیں گے. یہ کام ایسے کر جاؤ، یہ کام کسی کی عزت بچانے کی کوشش کیا کرو، کسی کی عزت بچانے کی کوشش کیا کرو. کیونکہ اسلام میں جو ہے نا بارات کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں کتنے لوگ چلتے ہیں بارات میں؟ 250-300. بولو یار میں سمجھا رہا ہوں. اور اب سے پہلے جو ہوا انشاءاللہ امید کرتا ہوں جوان بدلیں گے اپنے آپ کو آئندہ. انشاءاللہ. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 250-300 جاتے ہیں نا. مختصر کر دو. اور جوانوں سے کہوں گا کہ بلا ضرورت تو جوان برات میں جائے ہی نہیں. برادری کے معاشرے کے 10-15-20 معزز لوگ لے جاؤ، داڑھی والے بزرگ، ان کو لے جا کے عزت سے نکاح کرا کے لے آؤ. ہاں داڑھی منڈا بھی کہتا ہے لکھو میرا نام لکھو. جی میں آپ سے ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چند معزز لوگ جائیں. آج تم میری بیٹی کو چند لوگوں کے ساتھ بھی آ کے لے آؤ، کل میں تمہاری بیٹی کو چند لوگوں کے ساتھ بھی آ لے آؤں گا. تم مجھ پہ بوجھ نہ بنو، میں تم پہ بوجھ نہیں بنوں گا. ورنہ کتنی براتیں لوٹ گئی صرف اس لیے کہ پسند کا کھانا نہیں تھا. ایک بکرا قربانی کے لیے کیا سال پالتے ہو؟ 1 سال 2 سال بس ہے نا. اور اس کے 12 مہینے گن گن کے کٹتے. کیا مہینے رہ گئے بکرا عید کے؟ میرا گیہوں کھا رہا. کیا مہینے رہ گئے؟ میرا گیہوں کھا رہا. ایک بکرا، ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے والی بات ہے. اللہ کرے یہ بات آپ سمجھ لیں. ایک بکرا 12 مہینے کے لیے پالنے میں نا آدمی کو کئی بار پسینہ آتا. اور کئی بار تو بیوی پہ ڈنڈا پھیر دیتے، نہ بیچے گی اسے، سارا گیہوں یہی کھا گیا. جی سنو، جبکہ وہ تمہیں بیچنا اس کی تمہیں قیمت ملے گی. سوچ ایک بکرا جسے مٹھی بھر دانے چاہیے اسے پالنے میں 12 مہینے مشکل پڑ جاتے ہیں. اس باپ کی ہمت کو تو داد دے جس نے 25 سال بیٹی کو پالا ہو اور نوکرانی بنا کے نہیں اپنی بیٹی کو رانی بنا کے پالا ہو. پھر بھی تجھے 250 آدمی کا کھانا چاہیے.
کہہ رہا کیا دیا؟ 4 برتن دیے. اور ان کی اوقات بتاؤں, شام کو بارات لوٹ کے آتی, صبح کو نا فاتحہ پڑھ دیو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا مولانا, جاتے ہو کہ نا فاتحہ پڑھ دیو تو وہ دیوان باہر پڑا, الماری باہر کھڑی ہے, گھومنا باہر کھڑا, سمجھ رہے ہیں, واشنگ مشین باہر. یہ باہر کیوں میں پتا, کمرے میں جگہ نہیں تھی. یہ اوقات ہے. اس سے 12 بائی 12 کا کمرہ نہیں پٹا, اور غریب بیٹی سے جہیز جیب نکال کے مانگ رہا تھی. ایسے ذلیل کتوں نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے. اور میں ان کو کتوں سے بدتر مانتا ہوں جو زبردستی بیٹیوں سے پیسہ یا جہیز مانگتے, اس لیے کہ کتا پھینکی ہوئی ہڈی کھاتا ہے اور یہ چھین کے کھانے والے کتے ہوتے ہیں. آپ سے بھی میری گزارش ہے, داماد کروڑپتی کیوں نہ ہو, اگر رتی بھر کے ڈیمانڈ کرے نا تو بیٹی مت دینا. وہ پیسے میں امیر ہے لیکن فطرت میں بھکاری ہے, اور پوری زندگی مانگے گا وہ تم سے. ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں نا, بیٹی والے بھی کم تھوڑی ہیں. ذرا سا 2 سال کسی کے ہاسپٹل میں جا کے سوئیاں لگائیں تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن گیا, دکھے مولانا بات کراؤ رشتے کی. ایسی ایسی ڈاکٹر یہ گھوم رہی ہیں, بخار کا دن آوے کئی کولے ٹیڑے کر دیتے ہیں, سوئی لگانی نہیں آتی, اور آلہ ڈال کے ایسا چلے گا جیسے کہ یہ ایسے دیکھ کے بتا دے کہ پتری کتنی بڑی کہاں رکھی ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں, یہ پینٹ اندر کری اور یوں اندر خود میں 6 بیماریاں ہیں, اپنی نہیں پتا, کبھی ادھر آلہ کبھی ادھر آلہ, ایسے نس ہاتھ نہیں آتی, کئی جگہ چھید کر کے نس پکڑ رہا اور آلہ ڈال کے یوں تیل لیا. آدمی کہے یار ٹھیک ٹھاک دکھے. تمہیں نہیں پتا ابھی کرونا چلا تھا نا, لوگوں نے پانی کے انجیکشن لگائے لوگوں کو, وہ لوٹ بازاری. میں میڈیکل لائن پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں, مجھے سب سے منحوس لائن اب میڈیکل لائن لگتی ہے, کیونکہ سب سے بڑے ڈکیت اگر ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک تو میڈیکل لائن میں نظر آتے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ایک دور تھا کہ ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا تھا, اور آج بھی ہم اپنا مریض ایسے سونپ دیتے ہیں کہ باپ کو اپنے بیٹے کو بچانے کا اتنا بھروسہ نہیں جتنا ہم ڈاکٹر پہ کرتے ہیں. اور وہ ظالم لے جا کے مار کے 3 دن آکسیجن لگا کے بلا وجہ میں پیٹ پھلا کے دکھا رہے ہیں کہ زندہ ہے. لاش 3 دن ہاسپٹل میں رکھتے ہیں اور 3 دن بعد نکال کے دیکھ کے کہتے ہیں پہلے پیمنٹ کرو اس کے بعد لاش ملے گی. یہ ڈکیتی نہیں تو اور کیا ہے. ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, تم قتل بھی کر دیتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. میں اس لیے چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ مسلمان ڈاکٹر بنے, اور آلے والے ڈاکٹر نہیں, پڑھے لکھے ڈاکٹر بنے. پڑھے لکھے ڈاکٹر 6 دن اپنی مرضی سے دوا دے, اور ایک دن اعلان کر آج پیر کا دن ہے, جو بھی آئے گا حضور کے نام پہ سب کو آج فری دوا دی جائے گی. ایک دن ایسا رکھتے ہر مسلم ڈاکٹر, پیر کے دن فری دوا دے, یا پرچہ فری کر دے, یا فیس نہ لے, اور کہ آج کی فیس حضور کے نام ہے. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم, پہلے درود پر پھر پڑیا باندھ, تیری پڑیا میں شفا ہو نہ ہو, مدینے والے کے درود سے شفا ہونے لگے. یہ ہونا چاہیے نا. یہ میں چاہتا ہوں میری لائن کے, میرے اسٹاف کے, یعنی ہماری قوم کے جوان پڑھے لکھے ڈاکٹر بنے. لیکن پڑھے لکھے بنیں گے کہاں سے؟ ابا 8ویں تک تو گاؤں کے اسکول میں بھیجتے رہے جہاں پہ کھچڑی ملے. کتابوں کی اتنی فکر نہیں جتنی پلیٹوں کی فکر. بستے میں ہے کہ نہیں؟ گلاس رکھ لیا؟ ہاں امی ہے. پیالہ کے ہاں جا, کاکا پنجی دی. اندھے ہو گئے, اندھے ہم. عیاشی کے لیے پیسہ ہے, بدماشی کے لیے پیسہ ہے, جوؤں کے لیے پیسہ ہے, تماشوں کے لیے پیسہ ہے, سٹوں کے لیے پیسہ ہے, بدماشیوں کے لیے پیسہ ہے. اگر نقی ہے تو تعلیم کے لیے پیسہ نقی ہے. سنو, فاقے کرو, بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو, محتاج ہو جاؤ, بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو. دوسروں کی نوکری کرنی پڑے تو کرو, اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو, اس لیے کہ اب حکومت وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت رکھی جائے. بلا وجہ ہمارے والے نہیں کہتے آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. کیا نہ رہا بولو, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. بچوں کو پڑھائیں گے. پڑھائیے اپنے بچوں کو, اور اتنا پڑھائیے کہ پڑھائی تھک جائے, بچے نہ کریں. بے شک کہہ رہے ہیں عبد النام دیکھا نا تو نکال دیا. چل ٹھیک ہے, 10% مانتا ہوں کہ نام کی بنیاد پہ تمہیں جاب نہیں ملی, لیکن کسی مرض کا علاج بن جاؤ, کسی مرض کا علاج بن جاؤ, مریض گھٹنے ٹیک کے تمہارے پاس آئے گا. جو 5000 ماسٹر کو دے کے ہائی اسکول میں پاس ہوا ہو نقل کر کے, وہ انٹرویو میں نکالا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا بتاؤ؟ 8ویں تک کھچڑی کھاتے رہے, ہے نا. چھوٹا بڑا سنا, 8ویں کے بچے کو چھوٹا بڑا یاد نہیں ہے تو یہ MBBS بنیں گے؟ بولو نہیں نا. اور پڑھے لکھوں سے بھی میری گزارش ہے, بڑی تیزی سے فتنے. پینٹ اندر کر کے اگر انگلش کے 2 ورڈ یاد ہو گئے نا تو اب کسی کو امام تھوڑی مان رہا, انجینئر کو امام مان رہا.
پیغمبر کو جی جس کا کام ٹوٹیاں جوڑنا تھا وہ اب ایمانوں کا فیصلے کریں گے جی. میرا ایک سوال ہے